दो सगे भाइयों की एक बीवी। इन दिनों हम गांव में रहते थे। 4 बहन भाइयों में मैं तीसरे नंबर पर थी। वालिद मामूली सी मुलाजमत करते थे, लेकिन कम आमदनी से भी घर में बेहद सुकून था। थोड़ी बहुत ज़री ज़मीन भी थी। हमारा और चचा का घर साथ साथ था। वालिद और चचा में बहुत मोहब्बत थी। अम्मी और चच्ची भी रवायती जेवरानी जेठानी न थी। हम बहन भाई और चचा के बच्चे सब गाँव के हाई स्कूल में पढ़ने जाया करते। चचा की 2 बेटियां और 3 बेटे थे। अहमद और उमर जुड़वां थे। मेरे भाई हसनैन और अहमद उमर 10वीं जमात में थे, जबकि मैं और मेरी चचा ज़ात 7वीं क्लास में थी। अहमद, उमर और मेरे भाई हसनैन ने इकट्ठे मैट्रिक किया और आगे कॉलेज में दाखिला ले लिया। गांव में कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए पढ़ने के लिए शहर जाते, जो कि गांव से थोड़े फासले पर था। इसलिए इनको आने जाने में बहुत वक्त लगता। सर्दियों के दिनों में तो घर आते आते शाम हो जाती। ये तीनों परेशान होते। एक साल ऐसे ही गुजर गया। जब 11वीं जमात का रिज़ल्ट इतना अच्छा ना आया तो अब्बू और चचा ने वजह पूछी। भाई लोगों ने अपनी परेशानी बताई। इसका चचा और अब्बू ने यह हल निकाला कि दोनों भाई सोचने लगे कि शहर में मुंतकिल हो जाते हैं। यूं हमें शहर के एक ही मोहल्ले में 2 मकान मिल गए। अब्बू और चचा की कोशिश थी कि साथ साथ मकान मिलते, मगर साथ साथ तो ना थे, अलबत्ता एक मोहल्ले में मिल गए। मेरे वालिद और चचा ने ज़मीनों में से कुछ हिस्सा बेचकर वो मकान ख़रीद लिए। यूं हम शहर शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर हम सबको सुकून मिला। हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। तमाम लड़कों को भी आने जाने में आसानी हो गई। शहर में आकर मैंने और मेरी चचाज़ाद सादिया ने 9वीं जमात में दाखिला ले लिया और फिर से हम इकट्ठे स्कूल जाने लगी। साथ होने की वजह से घर वाले मुतमईन होते थे। मुझे अहमद बचपन से ही पसंद था। वो भी मुझ में दिलचस्पी लेता था, लेकिन कभी एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। हम इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे, इसलिए मेरे मैट्रिक करने के बाद इसने अपने घर वालों से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। यूं मेरा इसके साथ रिश्ता तय हो गया, लेकिन बड़ों में यही तय हुआ कि अभी मंगनी कर देते हैं, शादी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद करेंगे। चच्ची भी मुझे बहू बनाने के लिए दिल से खुश थी। यूं मेरी और अहमद की मंगनी हो गई। अहमद ने आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, यूनिवर्सिटी जाने लगा। मैं भी इन दिनों कॉलेज जाया करती थी। एफए करने के बाद मैं घर बैठ गई और अहमद ने एमए कर लिया। अहमद को एमए करने के बाद एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। चचा ने शहर में मुंतकिल होने के बाद एक करियाना स्टोर बना लिया था, जो एक अच्छे इलाके में था। उमर को पढ़ाई में कम दिलचस्पी थी, इसलिए इसने एफए के बाद चचा के साथ दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जबकि अहमद को पढ़ने का शौक़ था, इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अच्छे लाइफस्टाइल को पसंद करता था, इसलिए पढ़ लिख कर इसे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। इन्हीं दिनों चची और चचा मेरे वालिदैन से शादी की तारीख लेने आ गए। मैं और अहमद बहुत खुश थे। जल्द ही हमारी शादी हो गई। मेरी और अहमद की पसंद की शादी थी, इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे। ससुराल वाले सब मेरे अपने थे, इसलिए इनसे मुझे झिझक नहीं थी। मुझे यूं ही लगा एक घर से उठकर दूसरे घर आ गई हूँ। हमारा घर अमन और सुकून का गहवारा था। एक दिन एक अनोखा वाक़या पेश आया। अहमद जिस कंपनी में काम करता था, इसमें आग लग गई। आग कंपनी की गफलत की वजह से लगी थी, इसलिए कंपनी को सेल कर दिया गया। कंपनी सील कर दी गई। अहमद ने 1-2 जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन तनख्वाह कम होने की वजह से ज्वाइन नहीं किया। पहले वाली कंपनी इनको अच्छी तनख्वाह देती थी, फिर वो इसी में आर की मुलाजमत तलाश में मारे मारे फिरते रहे। इसी तगोवदूद में कई महीने गुजर गए। अहमद मायूस हो गया। बिला आखिर एक दिन इसके एक मामूजाद अली ने कहा, मेरा एक दोस्त यूरोप गया था, वो तो दिनों में अमीर हो गया, क्यों ना हम भी एक चांस ले लें। इन मुलाजमतों से हम कितनी ही तरक्की कर लेंगे। अहमद के ख्वाब भी ऐसे ही बड़े थे, इसलिए इसने अपने मामूजात की राय से इत्तफाक किया और यूरोप जाने की ठान ली। इसने चचा से कहा कि यूरोप के लिए वीज़ा के लिए तो काफ़ी रकम लगनी है, इसलिए मुझे कुछ रकम चाहिए। कुछ ज़मीन फ़रोख्त करके मुझे रकम इकट्ठी कर दें। लेकिन चचा ने अहमद की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो पढ़ लिख के हो, लेकिन अभी तुम्हारे छोटे बहन भाई सब पढ़ रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम सबको पढ़ाऊँ लिखाऊँ और अपने हाथों से शादियाँ करूँ। इसके बाद अपने रोज़गार तलाश करना तुम लोगों का काम है। अब जो आगे करना अपने बलबूते पर करोगे। असल में चचा नहीं चाहते थे कि अहमद बहरून मुल्क जाए। वो चाहते थे कि वो यहाँ ही कोई नौकरी करे।
احمد نے جب مجھے اپنی پریشانی بتائی تو میں نے اسے اپنا زیور دے دیا۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، مگر اس کی پریشانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ وہ منع کر رہا تھا زیور لینے سے، مگر میں نے کہا جب تم یورپ جا کر پیسے بھجواؤ گے تو میں نئے زیور بنوا لوں گی۔ چچا کی باتوں سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اس لیے میں یاد رکھوں گا اور تمہیں جلد ہی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یوں احمد نے تیاری کی اور اپنے ماموزات کے ساتھ یورپ چلا گیا۔ اس کے بیرون ملک جانے کے بعد میرا دل نہیں لگتا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد کچھ دن تو اسی سے فون پر رابطہ ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ سب ہی بہت پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے، احمد نے کوئی خط یا کوئی فون نہیں کیا۔ 6 مہینے اسی انتظار میں گزر گئے۔ اس کے ساتھ اس کا ماموزاد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دونوں ہی کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اس کی ماں اس کی پریشانی میں بیمار پڑ گئی تھی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں گزرنے لگے۔ مجھے سمیت سب انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوئے تھے، رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ احمد کے ماموں نے بہت کوشش کی ان دونوں کا کچھ پتہ چل جائے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 4 سال گزر گئے، احمد سے کوئی رابطہ نہ ہوا، نہ کوئی خبر آئی۔ احمد کے غم میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرتا تھا۔ امی ابو مجھے لینے کے لیے آتے تو میں گھر میں نہ جاتی کہ مجھے یہیں رہ کر احمد کا انتظار کرنا ہے۔ ان 4 سالوں میں میں کبھی بھی امی کے گھر رہنے کے لیے نہ گئی تھی۔ علی کے ساتھ سعدیہ یعنی میری نند کی بچپن سے منگنی ہوئی تھی۔ جب سب کہنے لگے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، چچا نے کافی انتظار کرنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی میرے چھوٹے بھائی سے کر دی، کیونکہ وہ اور میں ہم عمر تھی اور میری شادی کو تو 5 سال گزر چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ شادی شدہ زندگی میں صرف 4 ماہ ہی گزار سکی تھی۔ سعدیہ بھابھی بن کر ہمارے گھر چلی گئی۔ میں دن رات احمد کے آنے کا انتظار کرتی اور دعائیں کرتی، روتی، لیکن احمد کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ ایک دن احمد کے ماموں آئے۔ وہ حقیقت پسند انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر اپنی بہو کو بیچاری کو کیوں گھر میں باندھے رکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں وہ دونوں کبھی آ بھی سکیں گے یا نہیں، حیات بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو اپنی خیریت بتاتا۔ ضرور ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ باہر کے ملکوں کے حالات بھی تو ایسے ہی ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ دونوں ہی لاپتہ ہیں۔ یوں احمد کے ماموں نے اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، مگر چچی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بولی نہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا، مگر چچا اس بات کو قبول کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے چچی کی مخالفت کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ آہستہ آہستہ باقی سب بھی یہ بات قبول کرنے لگے کہ احمد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد میری چچا زاد، جو میری بھابھی بھی بن چکی تھی، کہ ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ امی ابو کو یہ بات محسوس ہونے لگے کہ ہماری بیٹی تو بس ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ چچا اور چچی کے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ ہمیں امارہ کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ کب تک احمد کے انتظار میں روتی رہے گی؟ اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ باقی کی زندگی تو سکون سے گزار سکے۔ مگر چچا چچی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ سب رشتہ داروں نے چچا اور چچی کو یہ بات کہنا شروع کر دی، امارہ کو ملازمہ بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک دن میرے والدین مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے والدین نے جانے نہ دیا۔ میں 6 ماہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی۔ اس وقت میں میرے والدین نے بہت سے مولویوں اور مفتی صاحبان سے فتوے لینے شروع کر دیے۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 4 سال تک اگر شوہر لاپتہ رہے اور واپس نہ آئے اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہ رہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو تو 6 سال ہونے کو ہیں، لہٰذا آپ اس کا کہیں دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اس فتوے کے بعد میری ماں سکون سے نہیں بیٹھی، نئے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 طلاق یافتہ رشتے بھی آئے، لیکن میں نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے صاف انکار کر دیا۔ ایک فیملی تو ہمارے گھر آ گئی اور میں نے ان کے منہ پہ انکار کر دیا۔ ایک دن اسی صورتحال سے تک آ کر میرے والدین نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور میں شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ جو رشتہ لے آئیں گے میں قبول کر لوں گی۔ ابو کے دور کے رشتہ داروں سے رشتہ آ گیا اور میری شادی طے ہو گئی۔
چچی یہ بات برداشت نہ کر سکی، انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میں امارا کو کسی اور کے گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی، وہ صرف میری بہو ہے، میں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ خاندان کے کچھ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر تم یہی چاہتی ہو تو تم اپنے دوسرے بیٹے کے لیے امارا کا رشتہ لے لو۔ احمد کا بھائی اپنی بھابھی کو سہارا دے تو امارا تمہارے گھر کی بہو بن کر رہے گی۔ اس کے بعد سب نے عمر کے کان کھانے شروع کر دیے کہ تم اپنی بھابھی سے نکاح کر لو۔ عمر نکاح کے لیے راضی ہو گیا، لیکن میں راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں عمر کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، لیکن سب کے اصرار پر میرا سادگی سے عمر کے نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں احمد کے کمرے سے عمر کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں اپنے پرانے کمرے میں گئی اور بہت سی پرانی یادوں نے مجھے تڑپا دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں احمد کی دلہن بن کر اس کمرے میں آئی تھی اور ہم دونوں کتنے خوش تھے۔ میں احمد سے بہت محبت کرتی تھی۔ گھر والوں کے اس فیصلے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملی تھی، بلکہ میرا دل کر رہا تھا میں دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دوں۔ احمد کہیں سے آ جائے اور مجھے بچا لے۔ احمد کو نہ آنا تھا، نہ وہ آیا۔ یوں میں اپنے چچا زاد عمر سے نکاح کر کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ جب عمر کمرے میں آیا میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو وہ بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے علم ہے آپ احمد بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، آپ نے یہ نکاح زبردستی کیا ہے۔ میں آپ کی حالت دیکھ کر مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ احمد بھائی کا انتظار کرنا چاہتی ہیں تو اچھا ہے، آپ میرے نام پر بیٹھی رہیں، جب احمد آئے گا میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ آپ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو میں آپ کو کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا۔ عمر کی ان باتوں سے مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح ایک کمرے میں رہتے تھے، ہمارے درمیان ازواجی تعلقات نہ تھے۔ عمر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، میرے ساتھ اپنے دن کی ساری باتیں شیئر کرتا۔ مجھے بھی زندگی کی تمام اونچ نیچ اس کے ساتھ بانٹ کر سکون محسوس ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں عمر کی عزت بڑھنے لگی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب مجھے آپ کی اور احمد کی پسندیدگی کا معلوم نہیں تھا تو میں بچپن میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ دونوں کی پسندیدگی کا پتہ چلا تو میں خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر گئے، لیکن ابھی بھی ہم صرف دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ بالآخر نکاح تو تھا۔ نکاح کے رشتے میں کشش تو ضرور ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں عمر کے لیے محبت جاگنے لگی اور میں محسوس کرتی تھی عمر بھی مجھے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے نام کے اس رشتے کو اصل مقام دے دیا اور ہم ایک ہو گئے۔ اب عمر میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا، وہ ہر کوشش کرتا کہ مجھے کبھی بھی احمد کی یاد نہ آئے۔ عمر کی محبت نے میرے دل سے احمد کی یادوں کو مٹا دیا۔ اب میں مکمل طور پر عمر کی ہو گئی۔ چچی شروع میں پریشان ہوتی تھی، لیکن اب ہم دونوں کو خوش دیکھ کر خوش رہنے لگی۔ گھر کا ماحول ایک دفعہ پھر سے خوشگوار ہو گیا اور میرے دل کے ویران کونے کو بھی سکون محسوس ہوا۔ صبح عمر دکان پر چلا جاتا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتی۔ شام کو ہم دونوں چھت پہ ایک ساتھ وقت بتاتے، کبھی پرانی یادوں کو یاد کر کے ہنستے اور کبھی مستقبل کی پلاننگ کرتے۔ عمر کہا کرتا آپ کو پا کر بہت خوش ہوں، یہ نکاح جیسے بھی ہوا، لیکن میں کوشش کروں گا زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو دوں گا، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ اور میں اس کی باتوں کو دلچسپی سے سنتی، نہیں جانتی تھی یہ خوشیاں بھی میری زندگی میں عارضی ہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ اچانک عمر کے ماموں آئے۔ انہوں نے گھر والوں کو خوشخبری سنائی کہ احمد اور علی کا سراغ مل گیا ہے۔ میرے ایک دوست کی ان سے فون پر بات بھی ہوئی ہے، وہ دونوں خیر خیریت سے ہیں، بس کسی جگہ پھنس گئے ہیں، بہت جلد وہ گھر واپس آ جائیں گے۔ اس خبر سے سب خوش ہو گئے۔ چچی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ سب ایک دوسرے کے گلے مل کر خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ سب کو سکون آ گیا سوائے میرے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر سے مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس۔ میرے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس رد عمل کا اظہار کروں۔ میرے دل میں پریشانیاں سر اٹھانے لگیں۔ میں اللہ سے شکوے کرنے لگی کہ 6 سال میں نے انتظار کیا، رو رو کر دعائیں کی، دعائیں قبول ہوئیں بھی تو کس موڑ پر؟ میں احمد کو کیا جواب دوں گی؟
میں جلدی سے الماری سے کپڑے نکالنے لگی تاکہ احمد کے آنے سے پہلے اس کے کمرے میں چلی جاؤں، لیکن پھر میں رک گئی، سوچا یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے ہر طرف شور سنائی دینے لگا، کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی میں تو اب عمر کی بیوی ہوں، ہمارے درمیان تو ازواجی تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں۔ احمد کو کیا جواب دوں گی؟ وہ احمد جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، میں سر گھٹنوں میں دے کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ عمر کمرے میں آیا تو وہ میری کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے ہمارا، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ روتے ہوئے بس اتنا کہا۔ عمر، میں احمد کو کیا جواب دوں گی؟ میری بات سن کر عمر کی پریشانی بھی بڑھنے لگی۔ عمر نے مجھے دلاسا دیا کہ تم پریشان نہ ہو، دعا کرو احمد خیریت سے گھر واپس آ جائے، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ہفتہ میں نے بہت پریشانی میں گزارا۔ میں نے محسوس کیا کہ عمر بھی دل ہی دل میں بے حد پریشان تھا، اس کو بھی سکون نہیں تھا، اور میری کیفیت تو بتا نہیں سکتی۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں چھپ جاؤں تاکہ احمد سے سامنا نہ ہو۔ میں اس سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میں نے چچی سے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کیا، وہ بھی لاجواب تھی، بس اتنا کہا دعا کرو میرا بیٹا واپس آ جائے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ ماموں اپنی کوشش میں تھے کہ جلد از جلد وہ دونوں گھر آ جائیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، بالآخر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میں اور چچی ہی گھر پر تھے۔ جب چچی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے احمد کھڑا تھا، جو کہ بہت ہی دبلا پتلا اور رنگت زرد تھی۔ سر کے اور داڑھی کے بال جوانی میں ہی سفید ہو چکے تھے۔ چچی اسے دیکھ کر بے قابو ہو کر رونے لگی۔ احمد ان سے لپٹ گیا اور وہ بھی چھوٹے بچے کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھو گیا ہو اور پھر مل جانے پر وہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ میرے منہ سے احمد کو دیکھ کے جیسے چیخ نکل گئی۔ جلد ہی گلی کے لوگ اسے دیکھ کے اکٹھے ہو گئے۔ ہر آنکھ ماں بیٹے کی اس کیفیت سے اکشبار تھی، لیکن پریشانی اس وقت بڑھی جب چچی سے ملنے کے بعد احمد نے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر مجھے بھی گلے لگا لیا۔ میں احمد سے دور ہوتی جا رہی تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں کی جدائی نے اس کی ایسی حالت کر دی تھی کہ وہ شرم و لحاظ کا خیال کیے بغیر مجھے زور سے باہوں میں بھینچے رو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی، میں کسی بے جان پرندے کی طرح اس کی باہوں میں پھڑ پڑا رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر چچی بھی پریشان ہو گئی اور محلے کے لوگوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جب میں خود کو چھڑا کر کمرے میں جانے کے لیے مڑی تو سامنے عمر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میں اور گھبرا گئی۔ اگلی قسط پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔